अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज एक नई सूरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह लुक़मान। और सूरह लुक़मान जो है ये मक्की सूरत है, मक्का के दरमियानी दौर की सूरत है। 554 कलिमात हैं, 34 आयात हैं, 4 रुकुआत हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतुल लिल मुहसिनीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये किताब हकीम की आयात हैं, हिदायत और रहमत नेक लोगों के लिए। और कौन से नेक लोग? जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। बेसिकली यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान की अहमियत और कुरान की अज़मत पे बात की। और सबसे पहले जो यहाँ पे बात की गई कि एहसान करने वाले, आप देखिए हिदायत और रहमत एहसान करने वालों के लिए है। इस कुरान में कुरान सबके लिए एक जैसा है, कुरान सबको एक तरह पहुंचाया गया है। कुरान को सब एक ही लफ्ज़ को एक ही तरह से अदा करेंगे, लेकिन किसी के लिए हिदायत और किसी के लिए हिदायत का बाइस नहीं होगा। मुजाहिद और कतादा कहते हैं कि जो भी कुरान के साथ मजलिस इख्तियार करता है तो जब वो उठकर जाता है तो या वो इजाफे के साथ उठता है या कमी के साथ उठता है। अब इस बात पे ज़रा गौर करें कि जो भी कुरान की मजलिस में बैठता है, कुरान की महफ़िल में जाता है, या वो इजाफे के साथ उठेगा या कमी के साथ उठेगा। तो ये इजाफा और कमी कहाँ होती है? हमारे दिलों के अंदर। जब हम दिल को खोलते हैं, हमारे दिल नरम होते हैं, तो हमारे अमल में इजाफा हो जाता है। और जब हम सुनते हैं और हम कहते हैं ये तो सुनी हुई है, हमने पहले भी हम जानते थे। जब हम अपने आप को ज़्यादा बड़ा बनाते हैं कुरान के आगे और कुरान की अज़मत को हम वैसे वर्बली कम नहीं कर रहे होते लेकिन अपने एक्शन से कम कर रहे होते हैं, तो फिर कुरान उस शख्स के लिए हिदायत नहीं रहता। याद रखिए, कुरान ऐसी चीज़ है जो इसको पढ़ता है, इसके मानी को समझ लेता है, ये इसको फ़ायदा ही देता है। और फिर कुरान कैसे हिदायत बनता है? गौर करने से, समझने से, ज़िंदगी के हर चीज़ में रहनुमाई करने वाला। देखिए कल हमने जो पढ़ा चाल के बारे में, आज भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी की हर चीज़ की रहनुमाई करने वाला है, रोशनी और फुरकान देने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मैं एक इंसान हूँ, करीब है मेरे रब का भेजा हुआ मेरे पास आए तो मैं इसे कबूल कर लूँ। क्या मतलब है? यानी जब मेरी मौत का वक्त आएगा तो मैं चला जाऊँगा। मैं तुम्हारे अंदर 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। इनमें पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत है, उसमें नूर है। तो तुम अल्लाह की किताब को पकड़े रखो और इसके साथ मजबूती से जुड़े रहो। और यही हमारे इन सेशंस का मकसद भी है कि ये कुरान जो है ये सिर्फ रमज़ान में ना खुले, ये सिर्फ रमज़ान के दिनों में ना हो, और ना ही ये सिर्फ और सिर्फ बरकत के लिए पढ़ा जाए, बल्कि इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएं, इसको अपनी ज़िंदगी का तरीका बनाएं। इसको रोज़ पढ़ें, खा थोड़ा पढ़ें, लेकिन तर्जुमे के साथ गौर और तदब्बुर से पढ़ें। और ये दुआ करके पढ़ें कि अल्लाह मैं जो भी पढ़ूं आप मुझे समझाएं और आप मेरे अमल में ले आएं, और इसके ज़रिए आप मुझे मुकर्रबीन में शामिल करें, क्योंकि ये मतलूब है। यहाँ पर यही तो देखिए आप सूरत का आगाज़, और आप देख रहे होंगे कि हम जो सूरत आजकल कर रहे हैं रुजू इल्लाह के इस सेशन में, उसमें सबसे पहले कुरान की हकानियत के ऊपर बात होती है, कुरान से रुजू पर बात है। क्योंकि रुजू इल्लाह, अल्लाह से रुजू, अल्लाह से ताल्लुक़ कुरान के बग़ैर मुमकिन नहीं। तो ये आयात हैं हिकमत वाली किताब की, इसमें हिदायत है, इसमें रहमत है, हर एक के लिए नहीं है, एहसान करने वालों के लिए है। एहसान वाले कौन हैं? जो नमाज़ों को कायम करते हैं, जो अपनी ज़कात को अदा करके अपने मालों को पाक करते हैं और आखिरत पे यकीन रखते हैं। आप देखिए तीनों चीज़ें जो है ना ये बहुत ईमान और मोहब्बत से ताल्लुक़ रखती हैं। नमाज के आप औकात देख लीजिए, सुबह फजर के वक्त उठाया जाता है नमाज के लिए, फ़र्ज़ नमाज के लिए। कौन उठ सकता है उस टाइम पर जो मोहब्बत रखता हो? ये सब मोहब्बत के सबूत हैं जो हमें देने हैं। फिर उसके बाद माल से कितनी मोहब्बत होती है इंसान को, कहा गया ज़कात दो, और जो खुशी से करता है वो मोहसिनीन में है। और फिर आखिरत, आप देखिए मौत किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है कि मौत हमें आनी है, और उस मौत के डर से और अल्लाह को जवाब देने के डर से आज हम अगर अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह से अजर पाएंगे।
اب آگے ایک اور کیٹیگری انسانوں کی ڈسکس کی جائے گی، وَمِنَ النَّاسِ، اور جو ہمارے ارد گرد اب تو ہر دوسرے جگہ اور ہر دوسرے انسان کے اندر یہ ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں اور ہمیں اللہ اس سے پاک کریں۔ آپ دیکھیے یہ کردار کیا ہے، یہ بہت ہی عام کردار ہے، اس دور میں تو شاید کم ہوگا لیکن آج کے دور میں تو بالکل ایک عام کردار۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دل فریب کلام خرید کر لاتا ہے، اور کیوں خرید کے لاتا ہے؟ لیُضِلَّ عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، یعنی قرآن میں دلچسپی کم کرا دے، قرآن کا انٹرسٹ لوز کروا دے۔ بیسکلی یہ بات کس کی جا رہی ہے؟ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دی تو اس کو کم اثر کرنے کے لیے بہت سارے سردار جب ایفرٹس کر رہے تھے تو انہی میں ایک شخص ایسا تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ اس کا طریقہ کار جو تھا وہ ابو لہب اور ابو جہل سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا قریشیوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے تھے، سب سے زیادہ امین تھے۔ اب اگر وہ اللہ کا کلام لائے ہیں تو کبھی تم پریشان ہوتے ہو، کبھی تم ان کو شاعر کہتے ہو، کبھی تم ان کو کاہن کہتے ہو، کبھی ان کو پاگل کہتے ہو، نعوذ باللہ، کبھی جادوگر کہتے ہو، حالانکہ نہ وہ شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ پاگل ہیں، نہ جادوگر ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو اس کا حل پھر اس نے کیا کیا کہ وہ ہیرا گیا، وہاں سے بادشاہوں کے حالات لے کر آیا، رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر لایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خرید کر لایا، اور جہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام پہنچتا ابو جہل پہنچتا، وہاں ہی یہ نضر بن حارث بھی پہنچ جاتا اور جا کر لوگوں سے کہتا مجھ سے بہتر قصے کس کے ہیں، اپنے قصے سناتا، وہ گانے بجانے والی لونڈیاں ان لوگوں پر مسلط کرتا۔ اور وہ کیوں کرتا؟ تاکہ اللہ کے راستے سے روک دے، بغیر علم کے۔ آج آپ دیکھیے ہمارا بھی حال کچھ اس سے کم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی اہمیت کو نہیں مانتے، نہیں، الحمدللہ ہم یہ سب مانتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے یہ جو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بھٹکانا ہے نا، یہ آج ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ پریویل کر گئی ہے چیز۔ وہ کیسے کہ ہم نارملی ایک جملہ بولتے ہیں کہ اتنا ریجڈیٹی نہیں ہے دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین اتنی سختی نہیں سکھاتا، نفس کا بھی حق ہے۔ ایسے جملوں کو ہم بغیر علم کے، قرآن کی سمجھ کے بغیر، قرآن سے کے علم کے بغیر ہم ایسے جملے منہوں سے نکالتے ہیں، ایسے حرکات لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ لہو الحدیث جو وہ خرید کے لایا تھا، تو لہو الحدیث کے بارے میں بڑے بڑے جو مفسرین گزرے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اس کی کیا تفسیر کی؟ پہلی تو بات ہے کہ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ بات ہے، ہر وہ شغل ہے، ہر وہ کھیل ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو اللہ کی یاد کو بھلوا دے۔ اب خواہ یہ شغل گانا بجانا ہو کہ انسان گانے سننے میں یا گانے میں یا گانے بجانے کے لیے اتنا انوالو ہو جائے، یا کوئی ایسی آپ انٹرسٹنگ بک ریڈنگ کی، آپ کو ناولز جو سٹوری فکشن ہے اس کی آپ کو ایسی ایڈکشن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دین کی طرف نہیں آ پا رہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہے، یا ایسے ڈرامے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ آپ اس میں اتنا انوالو ہیں کہ اللہ کے ذکر کا حق آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اگر ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں سٹوری چل رہی ہے کہ فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی اس ڈرامے میں، وہ فلاں کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی اس سے۔ آپ دیکھیے، آپ بے شک اپنی نمازوں کا حق ادا کریں، لیکن جب آپ ان موویز اور ان ڈراماز اور ان فکشن کے اندر اتنے انوالو ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے نمازوں میں اس لیول کا خشوع نہیں آ سکتا۔ آپ اس چیز کو کبھی پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں۔ پھر اس کے بعد سینما ہے، یہ تمام چیزیں، اور پھر آج تو موبائلز، ان کے اندر ایسی ایپس جو ہمیں اس قدر انوالو کیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر بھول گئے۔ ہمارے لیے قرآن کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے شغل اور ہیں کرنے والے، اور پھر ہم اس میں کہتے ہیں کہ دیکھو نفس کا بھی تو حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر کہتے تھے کہ قرآن میں جو لہو الحدیث کا لفظ آیا ہے اس سے مراد گانا اور موسیقی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ گانا بجانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتا ہے، یعنی زمین ویسے خالی ہوتی ہے لیکن جو ہی پانی برستا ہے اس کو تھوڑا سا سپورٹ ملتی ہے تو اندر سے جو نفاق اور وہ جو نافرمانی ہوتی ہے نا، وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔
انسان ایک سنتا ہے، پھر دوسرا سنتا ہے، پھر اس کو اور زیادہ وہ اس کو انجوائے کرتا ہے اور اللہ کی یاد پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اپنا ایک امپیکٹ رکھتی ہیں۔ سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور میرے پروردگار عز و جل نے مجھے حکم دیا کہ میں باجوں، گاجوں، ساز اور مضراب اور بتوں اور سلیبوں اور امر جاہلیت کو ختم کروں، یعنی ساز اور گانے باجوں کو ختم کرنے کو بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ اہل مکہ میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو، نہ خریدو اور نہ انہیں یہ کام سکھاؤ، ان کی اجرت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور معازف یعنی آلات و ساز و گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے، یعنی ان چیزوں کے بہت سے دوسرے نام رکھ کر ان کو جائز بنا لیں گے۔ آج آپ دیکھیے میوزک کو اگر آپ تھوڑا سا نوٹس کریں تو وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد اتنا عام ہے جتنا اللہ کا ذکر تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس لیول پر۔ آپ آج دیکھیے، میں یہی نوٹس کرتی ہوں کہ ادھر آپ افطار کرتے ہیں، اذان کے اوپر افطار ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں ٹیلی ویژنس لگا لیتے ہیں کہ اذان آ جائے پتہ چلے گا اور ساتھ ہی روزہ کھول لیں گے۔ اذان کے آخری لفظ کے ساتھ ہی میوزک سٹارٹ ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے روزہ کھولا، ادھر آپ اللہ کے خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور ادھر ہی میوزک آن ہوتا ہے۔ آپ کی نیوز چینلز ہیں، آپ کے ڈرامہ چینلز ہیں، آپ کے انفارمیٹیو، اگر آپ سپورٹس چینلز ہیں، آپ کے یہ نیشنل جیوگرافک اور اس قسم کے چینلز ہیں، کہاں میوزک ایگزسٹ نہیں کرتا، کہاں میوزک کی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ بانسری کی آواز پڑی تو آپ نے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور آپ وہاں سے دوڑ گئے، مگر ہم اس سے بچنا چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے۔ اور جہاں یہ میوزک ہوگا، یاد رکھیے آپ کے گھروں میں، آپ کے کمروں میں، آپ کی جگہوں پہ جہاں یہ میوزک ہوگا وہاں شیطان کے لیے سب سے ایزی ایکسیس ہے۔ وہ خواہ ہمارے بچے ہوں، خواہ وہ ہمارے گھر ہوں، خواہ وہ ہمارے لاؤنج ہوں، خواہ وہ ہمارے بیڈ رومز ہوں، اگر وہاں میوزک چل رہا ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے سب سے ایزی ایکسیس ہے شیطان کے لیے۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو ایک مرتبہ ایک صحابی نے میوزک کے اوپر ذرا سا ہلتے ہوئے دیکھا، کچھ آواز تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس کو چھوڑ دیتا، یعنی شیطان تو اتنی باریک رستوں سے آتا ہے، اور چونکہ ہم اس کا ادراک ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، تو ہم اس چیز کو اس طرح سے امپلیمنٹ بھی نہیں اپنی زندگیوں میں کر سکتے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو دل فریب کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ جو راستہ ہے قرآن کا، اور قرآن کہاں لیڈ کرتا ہے؟ جنت میں۔ اس کے حکم کو ہلکا کرنے کے لیے وہ ایسی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں جو لوگوں کے انٹرسٹ کی ہوں، تاکہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ قرآن سے ہٹ جائے، قرآن سے کم ہو جائے اور اس طرف زیادہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ آپ جب تک لوگوں کے ساتھ ان کی مرضی کا لائف سٹائل جیتے ہیں نا، یہ میوزک، گانے بجانے، آؤٹنگ اور سارے شغل موج مستی والا، تب تک وہ آپ سے راضی ہوتے ہیں۔ جدھر آپ ان سے کنارہ کش کریں کہ نہیں یہ میوزک اللہ کو پسند نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح آپ جاتے کہاں ہیں، آپ بول کے دیکھیں یہ جملہ، کیونکہ علم نہیں ہے۔ مقصد یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگ برے ہیں، یاد رکھیے لوگ برے نہیں ہیں، لوگوں میں بہت خیر ہے۔ مقصد کیا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ علم نہیں ہے، علم کے بغیر بھٹکانا چاہتے ہیں، اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخت ذلت دینے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اپنا منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، یعنی اللہ کے کلام کو اگنور کرتا ہے، اس کو ڈسٹنس پہ رکھتا ہے۔ سنتا کسے ہے؟ وہ چیز جو اس کی روح کی غذا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے روح کی غذا؟ روح کی غذا تو اصل میں قرآن ہے، جو جب پڑھتی ہے اور سمجھ کے ساتھ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو وہ دلوں کی حالت کو بدل دیتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، شروع میں ہم نے پڑھا ہدایت کس کو ملے گی؟ جو مانگے گا، محسنین میں سے ہوگا۔ قرآن ایک ہی ہے، کسی کے لیے فائدہ مند اور کسی کو ریاکٹ کر جاتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان بہرے ہیں، اچھا سنا دو اس کو خبر ایک دردناک عذاب کی، تکلیف دینے والے عذاب کی۔ عذاب علیم کہا گیا، ایسا عذاب جو نہ کبھی ڈسکنیکٹ ہوگا، نہ اس کی انٹینسٹی کم ہوگی، مسلسل نان سٹاپ ایسا عذاب۔ اور وہ عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے کلام کو کم اہمیت کرنے کی کوشش کی، اللہ کے کلام کی نعوذ باللہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تو ایسے انسان کو تو اللہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا البتہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں، نیک عمل کریں۔ بار بار آپ دیکھیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دو ہی کام کرنے کو کہے گئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا ایمان لے آؤ اور اپنے عمل بدل لو، لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی جنتیں ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو خوبصورتی ہے نا جنت کی ہمیشگی کی، یہ بہت بیوٹیفل ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ہمیں ہر وقت کیا خوف ہوتے ہیں، اللہ میری نعمتیں مجھ سے نہ چلی جائیں، اللہ میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، میرا شوہر ٹھیک رہے، میں خود ٹھیک رہوں، ہمارے مال میں کمی نہ ہو جائے، ہماری فلاں نعمت نہ چلی۔ ہر وقت نعمتوں کے قائم رہنے کی دعائیں ہم کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے، مطلوب ہیں، لیکن ہم ڈرتے رہتے ہیں، کبھی صحت سے، کبھی جان سے، کبھی مال سے، ہر وقت خیر مانگتے ہیں، ہر وقت عافیت مانگتے ہیں۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ سوچے کیسی زندگی ہوگی نا، ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہوگی، نہ کبھی انسان اس سے بور ہوگا، نہ کبھی اکتائے گا۔ فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے، جس نے ان اینی کیس پورا ہونا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست ہے، غالب ہے، قدرت والا ہے، اپنے وعدے پورے کرنے میں، اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنے میں، اپنے پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو بہترین جزا دینے میں، ہر طرح سے وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے اندر حکمتیں اس کے ہر حکم میں چھپی ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ آپ دیکھیے، آپ بڑی سے بڑی بلڈنگ ذہن میں لے کر آئیں، بڑی سے بڑی بلڈنگ آپ نے اگر کوئی دیکھی ہو، بیوٹیفل ہائی رائزز دیکھی ہوں، اس کے ساتھ کتنے سارے آپ کو ستون نظر آئیں گے جن کے اوپر وہ کھڑے ہوں گے، جس کے اوپر وہ بیس کرتی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے وسیع آسمان کو بنایا اور بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا اس کو۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ہم نے چونکہ پیدا ہوتے ہی سر پہ آسمان دیکھا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کبھی باہر نکلیں، پھر اپنے وسعتوں کو دیکھیں اور ہر طرف نظر دوڑائیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ اس طرح وسعت آپ آسمان کی دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ستون ڈھونڈیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح ستونوں والا آسمان بنایا ہوتا تو زمین پہ تو ہمیں موو کرنا مشکل ہو جاتا، ہر تھوڑے سے موومنٹ کے بعد کوئی نہ کوئی پلر آ جاتا جس کے اوپر آسمان کھڑا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، کیسے بیوٹیفل اسپریڈ ہوا ہوا ہے اور کہیں ہماری روک میں نہیں آتا۔ آپ جب نکلیں آج باہر تو ذرا آسمان کی طرف نظر دوڑائیں اور پھر سوچیں کہ اس کو میرے رب نے پیدا کیا، نہ کہیں ستون ہے، نہ کہیں کوئی سلوٹ ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، پہاڑ اس طرح گاڑھے گئے ہیں زمین میں کہ وہ زمین کا بیلنس اس طرح کرتے ہیں کہ زمین الٹ نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے۔ اب دیکھیے نا، ان جانوروں کو کبھی ہم ایز اے پیٹ یوز کرتے ہیں، کبھی ہم ان کو ایز اے خوراک یوز کرتے ہیں، کبھی کوئی ان سے میڈیسنز بنتی ہیں، کبھی کوئی کسی اور کام، بہت سے فائدے ہیں ان کے۔ اس نے مختلف جانوروں کو پھیلا دیا، ان میں مختلف افادیت رکھی، اور سب میں حکمت ہے۔ اللہ کی حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے۔ اور پھر آسمان سے پانی برسایا، زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ آپ دیکھیے فروٹس کی ورائٹی دیکھیے، آپ اپنے دالوں کی ورائٹی دیکھیے، آپ اناج کی ورائٹی دیکھیے، آپ ویجیٹیبلز کی ورائٹی دیکھیے، آپ معدنیات کی ورائٹی دیکھیے۔ کوئی ایک ہے؟ بے شمار ہے۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے بنایا، ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی تخلیق۔ اب کویسچن کیا جا رہا ہے، فَأَذَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، اب ذرا مجھے دکھاؤ دوسروں نے کیا پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے تو یہ پیدا کیا ہے، اب تم بتاؤ دوسروں کو کیا، جو اللہ کے ساتھ الہ بنا لیتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ، ظلم والے کون ہیں یہاں؟ یعنی جو شرک کرتے ہیں،
سب اللہ سے لیتے ہیں لیکن حق کسی اور کو دیتے ہیں، سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ اسی نام کے اوپر یہ صورت بھی ہے۔ اور یہ اب کون تھے؟ حکیم لقمان، سیدنا لقمان حبشہ یا مصر کے رہنے والے کوئی شخص تھے، بعد میں انہوں نے شام میں رہائش اختیار کر لی، حضرت داؤد کے زمانے میں پائے جاتے تھے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن جو راجح بات ہے، جو مشہور بات ہے وہ یہ کہ یہ نبی نہیں تھے، البتہ حکیم اور دانا اور دانش مند ضرور تھے، اور پورے عرب میں یہ اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی حکمت دی تھی، جو سمجھ دی تھی، جو دانائی کی باتیں سکھائی تھیں، ان میں سب سے سر فہرست کیا تھی؟ اور وہ کیا ہے کہ وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، سب سے پہلے کہ شکر، اللہ کا شکر گزار ہو۔ یعنی ہم نے لقمان کو حکمت کیوں دی تھی؟ تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شکر کرے گا اس کا شکر اس کو خود ہی فائدہ دے گا۔ کیسے خود کو فائدہ دے گا؟ کہ یاد رکھیے ہمارا جتنا شکر ہوگا اتنی ہماری نعمتیں بندھ جائیں گی۔ شکر نعمتوں کو باندھ کر رکھنے والا اور نعمتوں میں اضافہ کرنے والا ہے، اور ناشکری اور ہر وقت تھوڑ دیا پن اور ہر وقت اپنی کبھی صحت کو کوسنا، کبھی گھر کو کوسنا، کبھی بچوں کو کوسنا، کبھی شوہر کو بتانے دینا، ہر نعمت کو دیکھیں اور اس پہ شکر کے بجائے جب ہم اس پہ ناشکری اور واویلا میں چاہتے رہتے ہیں تو وہ ناشکریاں ہو جاتی ہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، کیونکہ اس کی نعمت بندھ جائے گی، اس کی نعمت بڑھ جائے گی۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، ایڈمٹ ہی نہیں کرے گا، اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں کو اکنالج نہیں کرے گا، اپنے سکون کو، اپنے گھر کو، اپنے دل کے سکون کو، قرآن سننے کی توفیق کو، یہ جو بھی آپ سن رہے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نہ چاہتا آپ نہ سنتے، اللہ آپ کو لے کر آیا، اللہ مجھے بلوا رہا ہے، ورنہ ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر۔ اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، اس توفیق پر شکر ادا نہیں کرتا، اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو چاہیے ہی نہیں ہمارا شکر، وہ تو خود سے خود بے پرواہ ہے اور حمید ہے۔ حمید کیا ہے؟ تعریف والا، ایسی تعریف کہ کوئی کرے نہ کرے اس کی خود سے خود تعریف ہوتی جائے گی۔ اب حکیم لقمان کی جو بات یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت، جب انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی، اپنے بیٹے کو۔ آپ دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں کے بارے میں بہت کنسرن ہوتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ دنیا کے بہترین انسان بنے، نیک بنے، ہر طرح کی خیر ہم ان کے لیے چاہتے ہیں۔ تو یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا لقمان نے چند نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھی، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اکنالج کیا، اتنی امپورٹنس دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دیا، قرآن میں لکھ کر، قرآن میں کلام میں بھیج کر۔ آپ دیکھیے قرآن میں اگر یہ حکمتیں نہ ہوتی، یہ نصیحتیں نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ آپ دیکھیے بہترین طریقے پہ کوئی باپ جو اپنے اولاد کی تربیت کرے، سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں دنیا میں اولاد کا ہی رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے متعلق انسان نہایت خلوص برتتا ہے، بالکل پیور رشتہ ہوتا ہے پیرنٹس کا اور بچوں کا۔ اس کے بعد اولاد کے متعلق انسان کی ایک آرزو ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ ہر بیسٹ چیز اپنے بچے کو دے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس سے آگے نکلے۔ یہاں تک کہ انسان کی یہ جو ڈیزائر ہوتی ہے نا اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے بھی نہیں ہوتی، بس اپنے بچے کے لیے ہوتی کہ میرا بچہ بیسٹ ہو۔ اور یہ اپنے بچے کو جو بیسٹ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ اپنے بچے کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں، جو تربیت کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنیا، آپ انداز دیکھ رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اتنے پیارے طریقے سے اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ اذ قال لقمان لابنہ، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلا حق اس ذات کا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی ہم پہ سب سے زیادہ عنایات ہیں، جس کا سب سے زیادہ ہم پر حق ہے، اس کی طرف لوٹا رہے ہیں اپنی اولاد کو،
اس سے جوڑ رہے ہیں. ہم کس سے جوڑتے ہیں؟ ہم مائیں ہیں. آپ سوچیے کہ ہمارا سب سے پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میرا بچہ کوئی اور نہ اس کے اوپر زیادہ حق جما لے, یا ہائے میرا بچہ وہ کسی اور سے زیادہ اٹیچ نہ ہو جائے. یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے, سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وہ سیدھا اللہ سے جوڑ رہے ہیں اپنے بچے کو. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, ابن مسعود روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ شریک کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ لوگ جو 70,000 لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے, اور وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر حکیم لقمان سب سے پہلے اپنی سب سے قیمتی چیز اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کبھی شرک نہ کرنا, کیونکہ وہ جانتے ہوں گے نا کہ شرک کا نقصان کیا ہے. آج ہم پیرنٹس خود اتنے نابلد ہیں ان چیزوں سے, خود ہمارا اتنا کمزور تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا جوڑیں گے. ہم تو خود آج آپ دیکھیے یہ جو ہم نے سیشن شروع کیا رجوع الی اللہ کا, اس کی تھیم ہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہم جوڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت پر شرک اس طرح داخل ہوگا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی, کہ پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ شرک کر رہے ہوں گے. کہاں یہ کہ ہمارے بچے, اور آج کل تو ہمارے بچوں کو جو سب سے زیادہ المیہ ہے وہ یہ کہ اس طرح کے وہ بچے, پڑھائیاں اتنی مشکل ہیں کہ وہ بچے اتنے زیادہ پڑھائیوں میں انوالو ہوتے ہیں, ہر وقت کا اتنا ٹائم ان کی پڑھائیاں دنیاوی ان کی لے لیتی ہیں کہ کہاں آپ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, کہاں آپ ان کو ایسی نصیحتیں کر سکتے ہیں. ہم تو ہر وقت یہ نصیحت کرتے ہیں, اچھا تمہارے گریڈز کتنے آئے, A+ کتنے ہیں, B کتنے ہیں, B آیا تو کیوں آیا. ہم یہ کبھی نہیں پوچھیں گے نماز نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی, فجر قضا ہو گئی تو کیسے ہو گئی, وہ کون سے ایسے کام تھے جن کی وجہ سے تمہاری نماز رہ گئی. ہم آج کے پیرنٹس کیسے پیرنٹس ہیں جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں, خود نمازیں پڑھیں گے, خود دعائیں کریں گے اپنے بچوں کے لیے اور خوب دعائیں کریں گے, ان کو نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں تیار کر رہے. ان کو ایسا مومن کیوں نہیں بنا رہے جو قوی مومن ہو. کیوں آج ہم لوگوں کا حال ایسا ہے؟ اور یہاں پہ آپ دیکھیے حکیم لقمان کیا کہہ رہے ہیں, یہ اے میرے بچے شرک نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور حقیقت یہ ہے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, آگے حکیم لقمان کی نصیحت نہیں ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو اس کے والدین کی وصیت کر دی. سبحان اللہ, حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ سے جوڑا, اللہ نے دیر اینڈ دین واپس کر دیا کہ میں نے بچوں کو ان کے والدین کا حق ادا کرنے کو کہا ہے. اللہ کا حکم ہے, یہ شریعت کے بہت احکامات, بڑے بڑے احکامات میں سے ہے والدین کے حقوق ادا کرنا. اور یاد رکھیے والدین کی نافرمانی, ان کو ستانا, ان کو تکلیف دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی انسان کے لیے اس سے بڑی بدبختی ہو نہیں سکتی کہ اس کی بد اخلاقی, اس کے بد کرداری یا اس کی تکلیف یا اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کی ماں یا اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اس سے بڑی بد نصیبی یاد رکھیے ہو نہیں سکتی. والدین سے بہترین سلوک اور حقوق کی ادائیگی کا اللہ نے ہمیں بہت سارے مقامات پہ قرآن میں حکم دیا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ والدین کے حقوق ادا کرو, بلکہ بالوالدین احساناً آتا ہے, والدین کے ساتھ احسان کرو, ڈگری ابو. حق تو ان کا ادا کر ہی نہیں سکتے, احسان کہاں سے کریں گے ان کے اوپر. اور یہاں پر شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ یہاں پہ جو مینشن کیا گیا وہ عقوق الوالدین ہے. عقوق کے مطلب ہوتے ہیں نافرمانی کرنا, والدین کو تکلیف دینا, والدین کو ذہنی تکلیف دینا, ایسی کوئی چیز کرنا جس سے ان کو ذہن سے تکلیف ہو, ان کو روحانی اذیت پہنچے, ان کو جسمانی تکلیف ہو, یا والدین کی طرف توجہ نہ دینا, اسپیشلی جب وہ بوڑھے ہوں, توجہ کے محتاج ہوں, تو یہ تمام باتیں نافرمانی کے ضمن میں آتی ہیں, یہ عقوق الوالدین میں آتی ہیں. اور جب والدین خصوصی طور پہ بوڑھے ہوں, کما نہ سکتے ہوں, اور اب اولاد جوان ہو, بس برسر روزگار ہو, تو والدین بسا اوقات کئی لحاظ سے اولاد سے بہتر سلوک کے محتاج ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ اولاد سے مالی تعاون چاہتے ہیں, کئی دفعہ اولاد سے مالی تعاون نہیں چاہتے, وہ خود بڑے اچھے ویل ٹو ڈو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ صرف توجہ چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی محبت چاہتے ہیں. ایک ایک جملوں سے خوش ہونے والے لوگ ہیں, پیارے, ایک ایک پیار اور محبت کا جملہ آپ بولیں یہ خوش ہو جاتے ہیں, اس قدر پیارے رشتے ہیں یہ. لیکن انسان کی کمزوری ہے,
شیطان کے ایسے ایسے بہکاوے ہیں کہ جو انسان کو ان کی دنیا میں ان کی جنتوں سے محروم کر دیتا ہے. نہ والدین کی باتیں برداشت کر سکتے ہیں، بلکہ جواب میں ان کو الٹی سیدھی باتیں سناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط تو نہیں کیا، ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے. یعنی والدین کے ساتھ سلوک ہونا کیسا چاہیے؟ بیسکلی والدین سے سلوک تو ایسا ہونا چاہیے جیسے غلام کا اپنے آقا سے ہوتا ہے، انتہائی ادب سے، محبت سے، انکساری سے پیش آنا، ان کو خوش کر دینا، ان کو ایسی بات کرنا جو ان کا دل خوش کر دے، یا ان کی باتوں کو سن لینا، سمجھ لینا. ان کے لیے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، اگر نہیں ہے تو مغفرت کی دعا کرتے رہنا. کیونکہ یاد رکھیے جو آج میں اور آپ ہیں، آج ہمارے اندر جو طاقتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، یہ انہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، یہ انہی کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کی طرف سے اتنی متعدد احادیث آتی ہیں والدین کے بارے میں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا نماز کی بروقت ادائیگی. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یعنی جہاد اس کے بعد ہے. پھر ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ اس نے کہا تیری ماں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. اس کے بعد اس نے جب پوچھا پھر فرمایا تیرا باپ. 3 حصے ماں کے. اور یہ کیوں کہے گئے؟ وہ یہاں پر یہ آیت ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی. اور کیوں تاکید کی؟ کیونکہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا. پریگننسیز کا ٹائم کس قدر تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے. اس وقت اگر کوئی عورت کہتے کہ نہیں مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میں یہ نہیں رکھ سکتی، تو میں اور آپ دنیا میں ہوتے؟ کس طرح آپ کو اور مجھے کیا پتا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں کن کن تکلیفوں کے ساتھ پیٹ میں اٹھا کے رکھا، اور پھر کس طرح جو ڈیلیوری کی پینز ہوتی ہیں، جو ڈیلیوری میں تکلیف ہوتی ہے، پھر پالنے میں جو تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. یعنی 2 سال تک وہ جب دودھ پلانے کا پیریڈ ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی ماں کا بالکل ایک اور ڈفرینٹ قسم کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے اس سے نصیحت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسی لیے اس کو نصیحت کی. اشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ. ایسا رحیم ہے ہمارا رب. کہاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا لا تشرک یا بنیا لا تشرک باللہ. اللہ نے کہا کہ ہم نے تو بچوں کو ویسے ہی اور انسانوں کو ان کے والدین کی طرف موڑ دیا ہوا ہے. ان کا شکر ادا کرو. الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے. یاد رکھو آج ان کا شکر ادا نہیں کرو گے، ان کا حق نہیں دو گے تو میری طرف لوٹنا ہے. یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے ماں باپ کو تکلیف دینا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بھلا کون ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ماں باپ کو گالی دینا یوں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ یا ماں کو گالی دیتا ہے اور جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے ایک شخص آیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اس نے کہا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں یا جیسے بھی ہیں. فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں. آپ نے فرمایا انہی کی خدمت کر، یعنی یہی تیرا جہاد ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں میری ماں میرے پاس مدینے میں آئی، وہ کافر تھیں. میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے کہا سلی امکی، اپنی ماں سے صلہ رحمی کر. کہ ماں باپ اگر مشرک بھی ہیں اللہ یہ کہ وہ اللہ سے شرک کرنے کا حکم نہیں دے رہے تو ان کی بات کو نہیں، ان کی عزت کو نہیں ٹالا جائے گا، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے وہ کیا جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا میں نے ایک عورت کو پیغام دیا تھا نکاح کا، اس نے انکار کر دیا. اور ایک دوسرے آدمی نے پیغام میں نکاح دیا، اس کا جو پروپوزل تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا. مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا. میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ تو جا اور اللہ سے توبہ کر، جس قدر ممکن ہو اللہ کا قرب حاصل کر. اس پر میں گیا اور میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا کہ ماں زندہ ہے؟
کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی انسان کو اللہ سے اگر قرب چاہیے تو یہاں پہ یہ بتا رہے کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو ماں کو راضی کرنے والا ہو. تو یہاں پر ماں کا ذکر کیا گیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. ماں نے اس کو کس قدر کمزوری کے ساتھ اٹھایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ 6 اعمال کی جو ہیں 6 اعمال کی ضمانت پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ابن عباس حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو پایا اور وہ پھر آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اسے ہلاک کر دے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ یعنی اس کے ماں باپ بوڑھے وقت میں اس کے پاس تھے یا وہ حیات تھے اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی اور ان کو خوش نہیں کیا. اچھا دیکھیں، بسا اوقات والدین کو ہماری خدمتیں مطلوب نہیں ہوتی، وہ خود فائنینشلی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. ان کو مطلوب کیا ہوتا ہے کہ بچے ہماری عزت کریں، ہم سے مسکرا کر بات کریں اور ہمیں خوش رکھیں، ہمیں وقت دیں، ہمیں توجہ دیں. ان کو یہ مطلوب ہوتا ہے. تو یہ تو بہت ہی آسان ہے. لیکن آج ہم نے چونکہ اتنے زیادہ اور دنیا پال لی ہے تو ہمیں یہ چیزیں محسوس ہی نہیں ہوتی. اور جب محسوس ہوتی ہیں تو وہ شادیوں کے بعد جا کے ان ایجز میں محسوس ہوتی ہیں جب خود اپنے اوپر ایسی ایسی ذمہ داریاں پڑ گئی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کے بھی والدین کا حق ادا کئی دفعہ نہیں کر پاتے. پھر ابو درداء سے بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. اللہ کے حقوق کے بعد یاد رکھیے والدین کا حق سب سے بڑا ہے. اگر والدین مشرک اور کافر ہوں تب بھی ان کی خدمت اور ان سے اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. اور والدین کی آپ عظمت کا اندازہ اور اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو بچہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو پا لیتا ہے پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونے کی کوئی اسباب پیدا نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر میں 3 مرتبہ چڑھے اور آپ نے تینوں سٹیپس پہ کہا آمین آمین آمین. اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے بہت عجیب بات کی، تو کیا ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل امین آئے تھے. انہوں نے کہا کہ بربادی اور ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. تو میں نے کہا آمین. اب آپ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرنے والے، آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایسے شخص کا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے وہاں قرات کی آواز سنی، یعنی قرآن پڑھنے کی. میں نے پوچھا جس کی آواز آ رہی ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حارثہ بن نعمان. یہی نیکی اور حسن سلوک ہے، یہی نیکی اور حسن سلوک ہے. وہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا. یاد رکھیے اگر کسی کے ساتھ اگر کسی سے اپنے والدین کے حق میں کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اور والدین اگر تو حیات ہیں تو آج بھی جنت کمانے کا موقع موجود ہے، لیکن اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے چلا گیا ہے اور آپ نے ان کے حق میں کوئی کمی کی ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے کثرت سے دعا کریں، دعائے مغفرت کی کثرت کر دیں، سجدوں میں ان کے لیے دعائیں مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. کثرت سے صدقہ خیرات کریں ان کے لیے. اگر ان کی طرف سے حج وہ نہیں کر سکے اور آپ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے حج ادا کیجیے اور ان کے لیے صدقہ کریں ان کے لیے. اور جیسے میں نے آپ کو دعا کا کہا تو دعا تو ایک میں سن رہی تھی کسی بزرگ کے بارے میں، کوئی سلف میں سے، وہ کہتے تھے کہ مجھے جب کوئی مشکل آتی تھی، جب کوئی تکلیف آتی تھی تو میں کثرت کر دیتا تھا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنے کی اور میری وہ مشکل دور ہو جاتی تھی. کیونکہ دیکھیے ہماری زندگیوں میں ہمارے والدین کا حق اور ہمارے لیے قربانیاں سب سے زیادہ ان کی ہیں. میں اور آپ آج جو بھی ہیں وہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں. کتنی خواہشیں دبی ہوں گی ہماری پرورش میں، کتنے شوق دبے ہوں گے ہماری پرورشوں میں، پھر ہم جا کے آج یہاں پہنچے ہیں اور پھر ہم حق ادا نہ کریں. حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے تو احسان کا حکم دیا
پھر والدین کے نافرمان، شرابی اور احسان جتانے والے کی بھی مذمت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز 3 آدمیوں کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، یعنی اللہ ان کو دیکھے گا ہی نہیں، ان کو ویلیو ہی نہیں کرے گا۔ اس میں سب سے پہلے والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، اور اپنے دیے ہوئے پر احسان جتانے والا، دینے کے بعد لوگوں پر احسان جتائے۔ اور پھر 3 آدمیوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یعنی 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں والدین کا نافرمان، دیوس اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں۔ دیوس کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ دیوس سے مراد وہ شخص ہے جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں کوئی غیرت نہ ہو، یعنی اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں بے پردگی سے پھریں اور بن سنور کے پھریں، اپنے حسن کا اظہار کریں، کھلے عام بازاروں میں پھریں، بے شرمی اور بے حیائی کریں، اور وہ کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ آج کل ایسے ہی چلتا ہے سب کچھ، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے والدین کی رضامندی اللہ کی خوشنودی ملنے والی چیز ہے۔ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اتنی خوبصورت یہ آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ سے جوڑا، انہوں نے فوراً موڑ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور کہا ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنی صفت کیا لا رہے ہیں؟ الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے، میری طرف واپس آؤ گے۔ پھر اللہ بتائے گا کہ جو کر کے آئے ہیں دنیا میں، وَإِن جَاهَدَاكَ أَلَا تُشْرِكْ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تیرے والدین تجھے ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جس کا جو اس بات کا کہ تو کسی کو ایسے کو شریک کرے جسے تو جانتا نہیں، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ یعنی والدین کی ہر بات کو آپ فرسٹ پریورٹی میں مانیں گے، لیکن جہاں والدین کے حکم شریعت سے ٹکرائے گا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں آئے گا، رسول کے حکم کے مقابلے میں آئے گا، تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ یعنی یہ ہے رجوع اللہ کی تھیم پھر ہماری، کہ پیروی کرو اپنے پیرنٹس کی، ان کا اچھا سلوک کرو، ان کو راضی کرو، ان کو خوش رکھو، لیکن پیروی، فالو، دین، سٹائل کس کا ہوگا؟ اس شخص جیسا جس نے میری طرف رجوع کیا، جو اللہ کے کہے پر چلتا ہے، اللہ کے ڈوز کو ڈوز مانتا ہے، اس کے بتائے ہوئے ڈونٹس کو ڈونٹس مانتا ہے اور انہی پر عمل کرتا ہے۔ پھر تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے، اور اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور پھر لقمان علیہ السلام لقمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت لقمان، یا بنیا، اے میرے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ۔ اے میرے بچے، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال کر لے آئے گا۔ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو کتنی بہترین وصیت ہے اور کیسی تربیت ہے کہ بار بار رجوع اللہ کروا رہا ہے، بار بار اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، ہم اپنے بچوں کو کس سے جوڑ رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو کس سے ڈرا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو کس سے محبت کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے یہاں پہ جوڑ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، اللہ ہیل فائر میں ڈال دیں گے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے بچوں کی تربیت میں، بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس ایسپیکٹ کے ساتھ انٹروڈکشن دینا۔ اللہ نے تو اپنا پہلا تعارف الرحمن الرحیم کروایا، تو یہ اللہ سے جوڑ رہا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کی کبریائی بتا رہے ہیں، اللہ کی طاقتیں بتا رہے ہیں، اللہ کی عظمتیں بتا رہے ہیں، اور بچے کو سب سے پہلی چیز کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے تم کوئی عمل کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔ وہ بچپن میں ہم نے ایک کہانی سنی تھی نا کہ 2 بچے ہوتے ہیں اور ان کا والد جو ہے ان کو کہتا ہے کہ اچھا یہ جو مرغی ہے یہ ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ دونوں بچے چلے جاتے ہیں مرغی لے کر، ایک ذبح کر کے لے آتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، اس جگہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں ذبح کر لایا۔ دوسرا آیا تو وہ مرغی کو ایسے کا ایسے ہی لے آیا۔ تو باپ نے کہا تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا میں جہاں جاتا تھا وہاں میں جب ذبح کرنے لگتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جب ہم کانسیپٹ یاد رکھیے، اول تو یہ ہمارے اندر بھی بہت ہی کم ہے،
یہی کانسیپٹ اگر ہم اپنے اندر بھی اتنا زیادہ حاوی کر لیں اور اپنے بچوں کے اندر ڈال دیں، انڈیوس کر دیں یہ والا کانسیپٹ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو دیکھیے وہ گناہوں سے آٹومیٹکلی بچ جائیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں پہ کس چیز کی پریشانی ہوتی ہے کہ میں نظر رکھوں، اگر میں سامنے نہیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ الٹا کام ضرور کرے گا، لیکن جب آپ اس دیں گے، اللہ سے محبت اتنی دیں گے، اللہ کی یہ والا ایسپیکٹ بتائیں گے کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی اسے چھپی ہوئی نہیں، چٹان کے اندر نہیں چھپی ہوئی، آسمانوں میں نہیں چھپی ہوئی، جہاں بھی ہوگا اللہ اس کو نکال کے لے آئے گا۔ وہ لطیف ہے، لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بین، باریکی سے نکالنے والا، ہر چیز کو بہت ہی فائنلی دیکھ لینے والا، سامنے لے آنے والا۔ تو وہ اتنا باریک بین ہے، جب اس طرح کی تربیت ان کی جائے گی تو وہ کیسے برا کام کر سکیں گے۔ یہاں پر اللہ کے غیب کی علم کی وسعت بھی بیان کر دی، چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی ذکر کر دیا، پورے کے پورے ریکارڈ ہونے کا ذکر کر دیا کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، جو کام کرو سوچ سمجھ کر کرو، اللہ سے ڈر کے کرو۔ اور دیکھیے کہ یہاں پہ کہا گیا نا کہ رائی کا ایک دانہ تک جو کسی کھو کی تاریکیوں میں ہے اپنے پاس لا حاضر کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا لقمان یہ بات اپنے بیٹے کو سمجھا کر اس کے اخلاق کو درست کر رہے ہیں، اس میں بیسکلی تقویٰ کی صفت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہمارے بچے تقویٰ کا لفظ بھی نہیں جانتے، تقویٰ چیز کیا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس نہیں جانتے۔ یاد رکھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیک ہو جائیں، آپ خود نیک بن جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو خود نیک بننا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نمازیں پڑھنے لگ جائیں، آپ خود 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس میں تہجد ایڈ کریں۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے جھوٹ چھوڑ دیں، آپ خود جھوٹ چھوڑیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کسی کو دھوکہ نہ دیں، چیٹ نہ کریں، آپ خود چیٹنگ کرنا چھوڑیں۔ ہمارا تو بچوں کا ہم پہ خود ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، ہم تو خود بچوں سے مذاق کے نام پر ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ بچے ہم پر یقین ہی نہیں کرتے۔ کس طرح اولاد آئے اور کہے نہیں سچ بتائیں واقعی ایسا ہے، یہ جملہ بھی کیسے بولے ہماری اولاد ہم سے، اور کتنی عام ہے یہ جملے آج۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے اتنا ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان کو اپنے بچوں سگے ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کو ہوتا ہے مذاق کر رہے ہوں گے، اور وہ مذاق جو جھوٹ کے نام پر جو ہم نے مذاق کا ایک لیبل چڑھا دیا نا، یہ ظلم عظیم ہے، یاد رکھیے، بچوں کی تربیت کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ پھر فرمایا بیٹا نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں بچے کو۔ اب دیکھیے نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اور ہم بچے کو کس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں؟ اپنا ہوم ورک کرو، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، پیپر تیار کیا کہ نہیں کیا، اے آیا کہ نہیں آیا، A+ آیا کہ نہیں آیا۔ نماز کی فکر کہاں ہے؟ یہ ذاتی زندگی کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، یعنی بچے کو یہ معاشرتی زندگی سکھائی جا رہی ہے کہ جب تم لوگوں میں جاؤ گے تو تم نے کرنا کیا ہے۔ جہاں غلط بات دیکھو تو اپنے اندر بیٹا اتنی جرت رکھو کہ غلط کو غلط کہو، جہاں ٹھیک بات دیکھو ادھر اتنی جرت رکھو کہ ٹھیک کو ٹھیک کہو۔ جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ اب صبر کی تلقین کر رہے ہیں بچے کو کہ جزا فضا نہیں کرنا، صبر کی اہمیت۔ اور ہم آج ہمارے اندر، چونکہ ہمارے اندر نہیں ہے نا صبر، تو بچوں میں کہاں سے آئے گا؟ ہم خود اتنا پینک کر کے ہنگامے کرتے رہتے ہیں، بچے بیچارے کیا کریں۔ اور دوسری بات آپ دیکھیے، ہم نے اپنے بچوں کو اتنی لگژریز کی عادت ڈال دی ہے، اتنی پرسکون اور آسائش والی زندگیوں کی اور خوراکوں کی عادت ڈال دی ہے کہ ہمارے بچے اب اس طرح کے کام کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ ہم ان سے کرواتے ہی نہیں۔ ایک روزہ ہوتا ہے نا، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں ہائے نہیں بچے کو نہیں رکھوانا۔ کیوں نہیں رکھوانا؟ جب آپ رکھ سکتے ہیں بچہ بھی رکھ سکتا ہے۔ رکھوائیں اس سے روزہ، کروائیں اس سے مشقت، اسی سے اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اسی سے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ دیکھیے مصیبتوں کا برداشت کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، مصائب پر صبر کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اس طرح نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی سب صبر کا تقاضا کرتے ہیں نا۔ چھوٹے بچوں کے لیے نماز پڑھنی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس طرح موومنٹس کریں گے، ہلیں گے، آگے پیچھے ہوں گے، لیکن ایک دن سیکھ جائیں گے نا۔ ہم سکھاتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، اب بھی ٹھیک ہو جائے، ابھی ٹھیک ہو۔ پھر نیکی کا حکم، پھر برائی سے روکنا، یہ تمام چیزیں صبر کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان جم کے یہ کام کرتے رہے۔ اور یاد رکھیے یہ عام لوگوں والے اعمال نہیں ہیں، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا۔ اور جب بھی آپ عام لوگوں سے اوپر اٹھیں گے، آپ اسپیشل بننے لگیں گے، تکلیفیں آئیں گی،
اس لیے کہا گیا کہ جب زندگی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق گزارو، یعنی جس زندگی میں ہر لمحے اللہ کے العلیم ہونے کا احساس ہوگا نا، غالب ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں، تو انسان اپنی مشکلوں میں بھی صبر کرے گا. اس کو جب مشکل آئے گی وہ کہے گا کہ اللہ کی نظر میں ہوں نا، میں کوئی بات نہیں، اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں آپ کے لیے صبر کر رہی ہوں. تو انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور صبر کرنے کو وہ انجوائے کرتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، اور وہ باتیں کی جن سے بڑی تاکید کی ہے، وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، بد اخلاقی نہ کرو، بد کلامی نہ کرو. لوگوں سے منہ پھیر کے بات کرنا، دیکھیے کیسا ایٹیٹیوڈ ہے. کوئی آپ سے بات کرو اور آپ اس کی طرف دیکھیں ہی نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ پورے کے پورے اپنی پوری باڈی کے ساتھ مڑ کے متوجہ ہوتے تھے دوسرے کی بات سننے کے لیے. تو یہاں پہ خوش اخلاقی اور بد اخلاقی سے روک رہے ہیں اور اچھا اخلاق سکھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو. پوسچر، باڈی پوسچر تک بتا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی بہت سی صفات بیان کی، اور ان میں سب سے بہتر صفت ہے اس کا اچھا اخلاق. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ، یہ دو چیزیں منافق میں نہیں آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو اہمیت ملے، لوگ آپ کی طرف دیکھ کے آپ کی بات سنیں، آپ کی بات کو اہمیت اس طرح سے دی جائے. اور لیکن جب ہم خود کسی کی بات سنیں تو نہ ہم اس کی طرف دیکھیں، نہ ہم اس کی طرف توجہ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب لوگوں سے بد اخلاقی اور منہ پھیر کر بات نہ کر. اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل. کل بھی ہم نے چال کی بات کی، آج پھر یہ چال کی بات آگے کہ اپنی چال میں تواضع اختیار کر، نرمی اختیار کر. ہماری چال ایسی نہ ہو وہ جس طرح کو وہ آپ نے کبھی ماڈلز کی کیٹ واک دیکھی ہے، اس میں کیا چیز چھلک رہی ہوتی ہے؟ تکبر، فخر، نمائش. تو یہ چیز ہماری چال میں نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم نے کبھی اچھے کپڑے پہن لیے یا ہم اچھے تیار ہو گئے تو وہ ہماری نہ نظریں مل رہی ہیں نہ چالیں مل رہی ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے اتر رہے ہیں. تو اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، چال کی اصلاح. پھر فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے دین اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور اخلاق میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، نہ کہ ایسا ہو کہ جدھر بیٹھے وہاں اپنی تعریفیں، میں بڑی اچھی ہوں، میں بڑی اچھے کھانے پکاتی ہوں، میرے کپڑوں کا سٹائل بڑا اچھا ہے، میری چوائس بڑی اچھی ہے کپڑوں میں، میں آپ کو پتہ اس طرح کرتی ہوں، میں اس طرح کرتی ہوں. ہر وقت انسان اپنی خوبیاں گنواتا رہے لوگوں کو. ایسا شخص انسان اللہ کو پسند نہیں ہے. خود پسند، اپنی تعریفیں چاہنے والا اور اپنی چیزوں پر فخر کرنے والا کہ میں تو بڑی چیز ہوں. پھر آگے پھر بات کی گئی وقصد فی مشق وغضض من صوتک. کیا کر؟ اپنی چال میں اعتدال رکھ، اختیار کر چال میں اعتدال، اور اپنی آواز کو پست رکھ. یہاں پر آواز کے پست ہونے کی بات کی گئی. دیکھیے بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو بلند آواز سے پکارنا پڑتا ہے. مطلب مثلا 2-4 آدمی آس پاس بیٹھے ہوں تو ہلکی آواز سے بات نہیں ہو سکتی. آپ اتنی آہستہ بول رہے ہیں دوسرا سن ہی نہیں پا رہا. یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. اپنی آواز پست رکھ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے آواز میں تکبر اور اونچا ہونا اور چیخنا چلانا نہ جھلکے. پھر اس میں آپ دیکھیے ہم جیسے مائیں ہیں نا، تو ہمارے لیے تو بہت ہی یہ جو آیت ہے یہ امتحان والی بن جاتی ہے. مثلا 2-4 آدمی پاس بیٹھے ہوں تو پست آواز سے کام چل جاتا ہے، مگر زیادہ آدمیوں کو جب آپ نے کوئی بات سنانی ہو، کوئی انسان خطاب کر رہا ہو تو اس کو اونچی آواز نکالنی پڑتی ہے. پھر اسی طرح ایسے موقع پر بلند آواز سے بات کرنا یا خطاب کرنا پسندیدہ مطلب برا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹ رہا ہے اور وہ بالکل نرم آواز میں اور لہجے میں اور پست آواز میں ڈانٹے گا تو شاگرد پہ کیا اثر ہوگا؟ اگر کوئی شخص تکبر کے طور پر دوسروں پر دھونس جمانے کے لیے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے گلا پھاڑے یا چلا کر بات کرے تو وہ پکڑ ہے اس پر.
بے ڈھنگی اور بے سری آواز نکال کر دوسرے کو جھکانے کے لیے ایسی بات کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت لقمان کی نصیحت ہے اپنے بچے کے بارے میں، اور وہ کیا ہے؟ اپنی آواز کو پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اب یہ بتایا گیا یہاں پہ کہ گدھوں کی آواز بری آواز ہے۔ اب اس قدر خوبصورت نصیحتیں ہیں، اور سب سے پہلا طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان باتوں کو اسی طرح اپنے بچوں سے شیئر کریں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اور ایسے نہ پہنچائیں کہ آ جاؤ میں نے آج ایک لیکچر سنا ہے میں تم سب کو بتاؤں گی، یوں نہ کریں۔ آرام سے بیٹھیں اور اپنی ایک کیجول روٹین کی گفتگو میں یہ باتیں اپنے بچوں سے ڈسکس کریں۔ پھر فرمایا کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اب یہ کھلی اور چھپی نعمتیں کیا ہیں؟ دیکھیے، زمین، سمندر، پانی، ہوائیں، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، یہ موٹی موٹی اشیائیں ہیں نا جو کائنات کی گنی جا سکتی ہیں۔ تو ان کے انسان کے خادم ہونے کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، یہ سب انسان کی خادم ہیں، یہ سب انسان کو سرو کر رہی ہیں۔ کیسے کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو پہلی بات ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مگر انسان کے بغیر ان چیزوں میں سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جو بھی ہیں، اللہ نے انسان کو اتنی عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ جس کو چاہے قابو میں لا سکتا ہے اور اس کے ساتھ حسب ضرورت فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور رہی یہ وہ چیزیں جن کا تعلق زمین سے نہیں، مثال کے طور پر سورج ہو گئے، چاند، ستارے، ہوائیں وغیرہ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون بنا دیے، ایسے نظم و ضبط میں انہیں جکڑ رکھا ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ سب انسان کو سرو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات کی گئی کہ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، کانکر کر دیا انسان کے لیے پوری کائنات کو، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ اس حال میں اس پر یہ حال ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے پاس کوئی علم ہو، اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف والی بات سن کر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ ہے۔ لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور وہ کسی کو اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، لیکن فوراً انتقام لینے کے بجائے وہ ان کو عافیت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں رزق عطا کرتا ہے اور انہیں کئی اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی جب یہ اہل مکہ کو بھی کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بات کی پیروی کرو، قرآن پہ چلو، تو لوگ کہتے تھے اچھا وہ ہمارے والدین یہ کرتے تھے، آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پرسنلی کئی دفعہ ایسا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ آپ جب کسی کو قرآن اور سنت کے بارے میں کوئی کام بتائیں، وہ کہے نہیں ہمارے ابا جی ایسے کرتے تھے، وہ ابا جی ایسے کرتے تھے تو وہ غلط تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلا رہا ہو؟ پھر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے سپرد کر دے۔ آپ دیکھیں کسی کے حوالے اور سپرد جب آپ کوئی چیز کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آپ اس کو ڈسون کر دیتے ہیں، وہ دوسرے کی ہو گئی۔ تو جو انسان اپنی ذات، اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے نا، پھر وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے ہر حکم پر راضی ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ کا حکم مان کر ہی تسلی اور خوشی ملتی ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ عملاً نیک بھی ہو، یعنی اس کے کام بھی اچھے ہوں، اللہ کی مرضی کے ہوں، محسن والے ہوں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان کے درجے پہ ہوں، بیوٹیفلی وہ عمل کرے اللہ کے لیے۔ ایک تو اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، سرنڈر کیا، اس کے بعد جو عمل کیے اللہ کے رضا کے لیے کیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے فی الواقع ایسے بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ایسا شخص جب قیامت کے دن جائے گا تو ڈھیر نیکیاں پائے گا، جس نے صرف اللہ کے دیدار کے لیے ساری زندگی گزاری ہو، ساری زندگی خواہشیں کی ہوں اللہ کے دیدار کی، اور اللہ کی دیدار کے لیے محنتیں کی ہوں۔ پھر فرمایا اور جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے،
یعنی اللہ حساب لینے کو کافی ہے، انہیں پلٹنا ہماری طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا کچھ کر کے آئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے نا کہ لوگ بات کیوں نہیں سنتے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، مگر تم میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. بے شک اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، یعنی روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں، سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور سارے سمندر اگر روشنائی بن جائیں، اور جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی. اللہ کی باتوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، وہ تمام باتیں جو آپ اللہ کے بارے میں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، دیکھیے اللہ کے کلمات سے مراد بہت سارے کلمات ہیں. اس میں اللہ کے تخلیقی کارنامے، اللہ کے عجائبات، کرشمے، خوبیاں، اللہ کے دنیا کے عجائبات، بیرونی دنیا کے عجائبات، جو انسان کی عقل بھی قاصر ہے اس کو سراؤنڈ کرنے میں. آپ دیکھیں تقریباً اگر آپ جانوری دیکھیں نا تو 10 لاکھ قسم کی سپیشیز ہیں جو اب تک انسان کے علم میں آ چکی ہیں. ان میں سے ہر ایک کی جسم مختلف ہے، زندگی مختلف ہے. پھر اسی طرح آپ سمندر میں دیکھیے، سمندر کی جو مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہے سمندر میں موجود جو آج تک انسان ڈسکور ہی نہیں کر پایا، وہ انسان کے علم میں ہی نہیں آ سکتی. پھر اللہ کے تخلیقی کارنامے ختم ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ مثال یوں سمجھیے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے یہ جو بات کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اربوں انسان کی ایک وقت میں پکار سن لیتا ہے. انسان کا حال کیا ہے؟ ایک انسان کی دعا سننا اس کو دوسرے انسان کی دعا سننے سے غافل نہیں کرتا. ہمارے تو بچے بھی ایک ٹائم پہ بات کرنا شروع کریں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں سن سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ایک لمحے میں دعا سنتا ہے، ایک وقت میں دعا سنتا ہے. وہ تو چیونٹی کی بھی فریاد سنتا ہے. یہ تمام اللہ کے کمالات ہیں. وہ اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، ان کی ظاہری حالت سے واقف ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے. وہ اپنی ساری مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے، ان کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے. اس کی تخلیق کا بھی یہی حال ہے. اس کا ایک انسان کو پیدا کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے سارے انسانوں کا پیدا کرنا. یہاں پہ یہی بات آگے کی گئی نا کہ سب چیزیں اگر بن جائیں تو یہاں پہ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی لکھنے سے. بے شک اللہ بڑا زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا اس کے لیے ایسا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہزاروں لاکھوں کو پیدا کرنا، مارنا، دوبارہ اٹھانا اسی طرح ہے جیسے ایک کا پیدا کرنا، مارنا اور اٹھانا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، اور سورج اور چاند کو اس سے مسخر کر رکھا ہے. سب ایک مقرر وقت تک چلے جا رہے ہیں. کیا تم نہیں جانتے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بے شک ہم جانتے ہیں، لیکن اگر ہم جانتے ہیں تو پھر ہمارے عمل کیوں نہیں بدلتے، ہماری حالتیں کیوں نہیں بدلتی؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس سے چھوڑ کر جن دوسری ہستیوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اور اس وجہ سے اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں کچھ اپنی نشانیاں دکھائے. آپ دیکھیے کتنی بڑی نشانی ہے نا، ہم نے کل بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو. یعنی جس میں یہ 2 نشانیاں ہوں گی نا وہ اللہ کے دین کے راستے میں جم جائے گا. صبر کرے گا، دین میں صبر کرے گا، اور اللہ اور اسلام کی نعمت ملنے پر، قرآن کی نعمت ملنے پر شکر کرے گا. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اس کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس میں سے کوئی ہے جو اقتصاد برتتا ہے. یعنی توحید کی کیفیت پیدا ہوئی، پھر ٹھنڈی ہو گئی، پھر اللہ کی طرف آیا، پھر مڑ گیا،
اور ہماری نشانیوں سے انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ خطار ان کفور کا ٹرانسلیشن غدار کیا گیا۔ غدار کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے لے کسی کا، کھائے کسی کا اور اسی کا جو ہے نافرمان ہو جائے۔ تو انسان بھی ایسے کر رہا ہے، اپنے رب سے لے کے کھاتا ہے، اپنے رب کی دی ہوئی زندگی گزارتا ہے، لیکن رب کا بن کے نہیں دیتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس، سب سے خطاب ہے، مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے، اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ ساری محبتوں کے دعوے ختم ہو جائیں گے، ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، لوگ اس دن نظریں چرانے لگ جائیں گے۔ باپ کہے گا اللہ میرے بچے کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے۔ بچہ کہے گا میرے باپ کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے۔ بچہ کہے گا میں آج آپ کو اپنی نیکیاں نہیں دوں گا۔ باپ کہے گا میں تمہارے آج کوئی کام نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اپنے سارے خاندان کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا اللہ سے، اگر تمہارا عمل ہی تمہیں بچائے گا، اور اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا نہ ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی یہ قیامت آ کے رہے گی، یہ چیزیں ہو کر رہیں گی، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی یہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں نہ بہکائے، یا ایسے لوگ جو دین کی طرف بالکل نہیں آتے اور اپنی مرضی کا لائف سٹائل چاہتے ہیں اور وہ تمہارے ارد گرد، اور وہ کہیں اچھا چلو چھوڑو، نماز چھوڑو، میں کل کو تمہاری طرف سے جواب دے دوں گی، یا اتنی بھی کوئی سختی نہیں ہے دین میں، چھوڑو اتنی ریجیڈیٹی اچھی نہیں ہوتی، نارمل ہو جاؤ، نارمل ہونا چاہیے، دین اور دنیا دونوں چلنی چاہیے۔ یہ سب وہ جملے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پریویل کرتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیے یہ غفور الرحیم اللہ کیا اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کے لیے نہیں تھا؟ انہوں نے کیوں اتنی محنتیں کی؟ وہ بھی نہ کرتے محنت، اللہ تو ان کے لیے بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی کس کا؟ قیامت کا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا۔ وما تدری نفس بأی الارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرنے والا ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان چاہ کر بھی جاننا چاہے تو وہ ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو انسان ان تک چاہ کر بھی نہیں جا سکتا، اور وہ کیا ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ ایک تو اپنی موت کا وقت، اور دوسری یہاں پہ موت کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کو موت آئے گی، کس جگہ پہ وہ مارا جائے گا۔ یعنی اللہ کے سوا یہ چار باتیں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ ان چار میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نفع رساں بارش کب ہوگی، یعنی ایسی بارش جو فائدہ دینے والی ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ رحم مادر میں کیا کچھ ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تیسری چیز یہ کہ وہ کل کیا کرے گا، یعنی اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی موت سے پہلے یا نہیں ہوگی، بلکہ اسے کل تک جینا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ کہاں مرے گا، وہ کب مرے گا۔ یہ چار باتیں ایسی ہیں جس سے ہر انسان کو دلچسپی ہے، اور ان کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور نہ کسی چیز کو یہ خبر ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ وہ کس زمین میں اس کو موت آنی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بہت باخبر ہے۔ تو اسی نوٹ کے اوپر ہم آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں، اور رجوع اللہ کے اس سیشن کو ہم اس نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ العلیم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ الخبیر ہے، وہ میرے آپ کے کھلے ظاہر باطن چھپی ہر چیز سے واقف ہے، میرے منہ سے نکلنے والا ایک ایک حرف وہ جانتا ہے، میرے دل میں آنے والے ایک ایک خیال سے وہ واقف ہے۔ تو انسان اپنی اصلاح کرے اور کانشیس زندگی گزارے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اپنے رب کی نظر میں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔